सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो। फिर जब हालते इत्मीनान में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम ना जानते थे। और जो तुम में मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो अपनी औरतों के लिए उन्हें घरों से निकाले बगैर साल भर तक खर्चा देने की वसीयत कर जाएं। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इस मामले में कोई गिरफ्त नहीं जो वो अपने बारे में शरीयत के मुताबिक करें, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और तलाक वाली औरतों के लिए भी शरई दस्तूर के मुताबिक ख़र्चा है, ये परहेज़गारों पर वाजिब है। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इससे पिछली आयत करीमा के अंदर तमाम नमाज़ों की हिफाजत और पाबंदी का रब्बुल आलमीन ने हुक्म इरशाद फरमाया। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खौफ की हालत में नमाज किस तरह अदा करनी है उसका तरीक़ाकार बयान फरमाया। खौफ दुश्मन का है या किसी दरिंदे का खौफ है, बंदा जंगल के अंदर है और एक जगह इत्मीनान से रुक नहीं सकता, तो ऐसी हालत के अंदर पीछे दुश्मन लगा हुआ है या दरिंदे का खौफ है, एक जगह ठहरना नामुमकिन है, तो अब कुरान हकीम ने इसका तरीक़ाकार बताया कि जिस हालत में भी हो, सवारी के ऊपर सवार हो या तुम पैदल चल रहे हो, तो उसी हालत के अंदर नमाज अदा कर लो। अब इस हालत में जो तुम नमाज पढ़ोगे इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। और इस हालत के अंदर जो नमाज पढ़ोगे इसके लिए किबला की शर्त भी नहीं है, यानी मुँह काबे शरीफ की तरफ होना ये भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा मुँह अगर मशरिक़ की तरफ होगा, शमाल की तरफ होगा, जुनूब की तरफ, जिस तरफ भी तुम्हारा मुँह होगा वही तुम्हारे लिए किबला मुकर्रर हो जाएगा, चूँकि अल्लाह ताला किसी एक जिहत के साथ मखसूस नहीं है। इस मखसूस हालत के अंदर रब्बुल आलमीन ने नमाज पढ़ने का तरीक़ाकार बयान फरमाया। बात हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहला सबक जो जानने का है वो ये है कि इतनी खौफ वाली हालत, दुश्मन का खौफ है, पीछे लगा हुआ है, मार देगा, दरिंदे का खौफ है, खा जाएगा, लेकिन फिर भी नमाज की छुट्टी नहीं है। रब्बे कायनात ने फिर भी ये कहा हाज़री मेरे दरबार के अंदर लगानी है। जैसे भी तुम्हारी हालत है, तुम जिस तरफ भी तुम्हारा रुख है, तुम चल रहे हो, रुक नहीं सकते, तुम्हारी सवारी चल रही है वो नहीं रुक सकती, तो अब नमाज की छुट्टी नहीं है, नमाज फिर भी पढ़नी है। जैसे भी मुमकिन हो हमारे दरबार के अंदर हाज़री पेश करनी है। रही बात यह कि तुम्हारा किबले का तयन नहीं हो सकेगा तो कोई बात नहीं, जिधर भी तुम्हारा मुँह होगा हम तुम्हारी नमाज को दर्जाए कबूलियत कर लेंगे। यहाँ से इस बात का पता चला कि जब खौफ की हालत के अंदर भी नमाज मुआफ़ नहीं है तो फिर अमन की हालत में नमाज कैसे माफ़ हो सकती है? अमन की हालत के अंदर, सुकून की हालत के अंदर नमाज की छुट्टी कैसे हो सकती है? अच्छा, ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने बयान की, ये खौफ की हालत में उस वक्त की कंडीशन है कि जब बंदे के लिए किसी मकाम पर रुकना, ठहरना नामुमकिन हो, रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, दुश्मन का खौफ है, डर है, दुश्मन पीछे लगा है, या दरिंदे का खौफ और डर है, जंगल के अंदर है, दरिंदा खा जाएगा। अब इसने चलना 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 है, सवारी पर है या पैदल है, रुक नहीं सकता। इस हालत के अंदर कुरान हकीम ने कहा कि जिधर भी तुम्हारा मुंह होगा वही तुम्हारा किबला बन जाएगा और तुम नमाज अदा करोगे तो तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी। और अगर बंदा किसी ऐसी जगह पर है, खौफ तो है लेकिन ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, रुकना वहाँ पर मुमकिन है, जैसे जंग की हालत के अंदर मुजाहिदीन एक जगह पर पड़ाव करते हैं, दुश्मन का खौफ भी होता है कि कहीं हमला ना हो जाए, लेकिन एक जगह उनका पड़ाव भी होता है और वो रुके भी होते हैं। जंग की हालत में जब मुजाहिदीन रुके हुए हों तो नमाज किस तरह अदा करनी है, इसका जो तफसीली तरीक़ाकार है वो सूरत निसा की आयत नंबर 102 के अंदर बयान हुआ है। आगे चलकर जब उस मकाम पर हम पहुँचेंगे हम वहाँ पर समात
بات کریں گے۔ یہ جو کنڈیشن میں نے ابھی بیان کی ہے یہ اس وقت کی ہے، خوف ہے لیکن ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، بندہ چل رہا ہے، نہ سواری روک سکتا ہے نہ خود رک سکتا ہے، تو اب یہ نماز اس طرح ادا کرے گا۔ اور اگر ٹھہرنا ممکن ہے یعنی بندہ رک سکتا ہے، امن کی حالت ہے، تو پھر جس طرح عام زندگی کے اندر نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح نماز ادا کرنی ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ کے اندر حالت خوف میں نماز پڑھنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ایک آیت کریمہ ہم نے سماعت کی ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ابتدائے اسلام کے اندر بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور یہ لازم تھا کہ بیوہ 1 سال تک اپنے گھر کے اندر رکے، یعنی شور کے گھر کے اندر، اور شور سے خرچہ وصول کرے، نان نفقہ شور کے اوپر لازم ہوتا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، لیکن ابھی ہم نے گزشتہ درس کے اندر سماعت کیا کہ اب جو بیوہ ہے اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر ابھی ہم نے سنا کہ بیوہ کی عدت 1 سال ہے، یہ آیت منسوخ ہوگی اس آیت کے ساتھ جس کے اندر بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان ہوئی ہے۔ اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ سال بھر کا خرچہ دینا یہ شور پر لازم ہے، یہ منسوخ ہو گیا آیت میراث کے ساتھ۔ شریعت نے اب شور کے مال کے اندر بیوی کا حق مقرر کر دیا ہے، یعنی شور دنیا سے چلا جائے گا تو مال میں سے بیوی کا اتنا ترکہ بنتا ہے، اتنا وراثت، اتنا حق بنتا ہے۔ اب شریعت نے یہ لازم کر دیا تو اب سال بھر کا خرچہ لازم نہیں ہے، یعنی یہ پوری کی پوری آیت اس کے اوپر اب حکم پر عمل نہیں ہے، یعنی اس وصیت پر اب عمل نہیں ہے، یہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی ایک نئے اور جدید حکم کے ساتھ۔ وہ نیا اور جدید حکم کیا ہے؟ یعنی عدت کے معاملے کے اندر حکم یہ آ گیا کہ عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، وہ سال والی عدت ختم ہو گئی، اور جو سال بھر کا خرچہ ہے اس کے لیے ایک نیا جدید حکم آ گیا، یعنی میراث، وراثت کے اندر باقاعدہ بیوی کا حق شریعت نے مقرر کر دیا۔ اب وہی حق وہ وصول کرے گی، لہذا سال بھر کا خرچہ دینا یہ شور کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ آیت ہے جس آیت کو منسوخ، یعنی اس کا حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے، تلاوت ہوگی، اس پر اجر اور ثواب پورے کا پورا ملے گا۔ آئندہ بھی بے شمار ایسی آیات آئیں گی جن کے اوپر اب عمل نہیں ہے، یعنی ایک ابتداء اسلام کی بات تھی تو ایک نئے اور جدید حکم کے ساتھ اسے بدل دیا گیا، وہ پہلے والے حکم کو رب العالمین نے اٹھا لیا۔ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن حکیم ڈائریکٹ نازل نہیں ہوا، یعنی سارے کا سارا ایک دم سے آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 23 سال کا زمانہ قرآن حکیم کے نزول کا ہے، اور احکام آہستہ آہستہ نازل ہوتے رہے۔ ایک حکم پہلے سے جاری تھا، شراب اول اسلام کے زمانے کے اندر جائز تھی، باقاعدہ اس کے کاروبار ہوتے تھے، تو ایک دم سے شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا۔ تو پھر جس کے اندر شراب کی آیتوں میں جواز موجود ہے تو ایک آیت نازل کر کے رب کائنات نے شراب کو منع کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے شراب پینا، شراب بیچنا، شراب بنانا، شراب کا کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر کچھ باتیں جائز تھی، لیکن بعد میں رب العالمین نے حکمت کے تحت ان کاموں کو ختم کر کے ایک نیا حکم بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے وہ صادر فرما دیا۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جس عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کے دوران جتنے مہینے بنتے ہیں، 3 مہینے عدت کے بنتے ہیں، یہ سارا خرچہ شور پر دینا یہ لازم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ رب کائنات نے کہا حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، یعنی طلاق کے بعد جو عدت کا خرچہ ہے وہ بیوی کو دیا جائے، اور یہ شور کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور اس کے لزوم کو قرآن حکیم اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا حال بیان فرمایا جو موت کے خوف سے اپنا علاقہ چھوڑ گئے۔ آئیے آیت کریمہ سماعت کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو رب کائنات نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا،
اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ طاعون اتنی جان لیوا بیماری ہے اور مرض ہے، جس علاقے کے اندر آتا ہے ایک ایک دن کے اندر 50 اور 100 جنازے اکٹھے اٹھتے ہیں۔ تو جس علاقے کے اندر طاعون آ جائے تو حکم شریعت یہ ہے کہ وہاں کے باسی وہ علاقہ چھوڑ کر نہ بھاگیں بلکہ وہاں پر قائم رہیں۔ اب اگر وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگیں گے تو معنی یہ ہے کہ موت سے بھاگ رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر کہا ہے کہ کوئی بندہ بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا، وہ بھاگنا بھی چاہے گا تو موت اسے پکڑ لے گی۔ موت سے بھاگنا، اب یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جب ان کے علاقے کے اندر طاعون آیا، دڑ لوگ مرنے لگے، تو ایک جماعت پوری کی پوری بنی اسرائیل کی وہ اپنی بستی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، بستی چھوڑی، جنگل کے اندر جا کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ اب ان کو دیکھا دیکھی بے شمار اور لوگ بھی بستی چھوڑ کر وہ جنگل کے اندر آ گئے۔ تو روایت کے اندر ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہو گئی، جو طاعون اور موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر جنگل کے اندر آ کر آباد ہوئے۔ تو رب کائنات نے جس وقت انہیں دیکھا کہ موت کے ڈر سے یہ اپنی بستی، اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنا گھر چھوڑ کر جنگل کے اندر آ کر آباد ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا مر جاؤ، تو وہ سارے کے سارے اسی مقام پر مر گئے۔ بہت زمانہ بیت گیا، وہ مرے رہے اسی مقام پر جس مقام پر جنگل کے اندر انہوں نے ڈیرا لگایا تھا۔ تو بہت زمانے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ ایک نیا نام ہے انبیاء کی دنیا کے اندر، شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے اپنے دور پاک کے اندر ان لوگوں کی زندگی کی دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ جو مرے تھے، اپنی بستیاں چھوڑ کر آئے تھے اور یہاں آئے تو نے ان پر موت کو طاری کر دیا، تو مولا انہیں زندگی عطا فرما۔ تو ایک نبی نے جیسے ہی دعا کی تو قرآن کہتا ہے ثم احیاہم، اللہ کہتا ہے ہم نے نبی کی دعا پر ان ہزاروں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ یعنی نبیوں کا اللہ کے دربار کے اندر مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ہزاروں بنی اسرائیل جن پر موت طاری ہو چکی تھی، وہ مر چکے تھے، پھر اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تو وہ ہزاروں کے ہزاروں دوبارہ زندہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک زمانے تک زندہ رہے، ان کی شادیاں ہوئی، نسلیں آگے بڑھتی رہی۔ یعنی ایک زندہ معجزہ تھا حضرت حزقیل علی نبینا علیہ السلام کا، جو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ آیت کریمہ کے اس حصے سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، موت بندے کو پکڑ لیتی ہے۔ ہم موت سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ موت کی وجہ سے ہم کہیں جی ہم مرے نہ تو ہم چھپ کر بیٹھ جائیں، دبک کر بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو لوہے کے قلعوں کے اندر بند کر لیں۔ قرآن پاک کہتا ہے جب وقت مقررہ آئے گا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور مسلمان کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ ہمیں قرآن حکیم نے دیا ہے۔ یہ جتنے کافر ہیں وہ موت کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ نظریہ وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بندہ تب مرتا ہے جب ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، نظر ختم، دل ختم، یہ گردے ختم، اعضاء جتنے ایکسپائر ہوتے ہیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ کافر موت کو تو مانتے ہیں لیکن اس سینس سے مانتے ہیں، لیکن مسلمان موت کو کیسے مانتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ موت تب آتی ہے جب آسمان زمین بنانے والا رب بندے کو موت دیتا ہے، اور جب رب موت دیتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لمحہ کیا، ایک سیکنڈ، ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ جب بات یہ طے شدہ ہے تو پھر اس آیت کریمہ سے ایک سبق یہ بھی دیا گیا کہ جب کبھی ایسا ماحول بن جائے دین اسلام کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے تو مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ یعنی جہاد میں جاتے ہوئے بندہ یہ دل کے اندر خیال پیدا کرے کہ میں جاؤں گا، مر جاؤں گا، کہیں موت نہ آ جائے، میں جاؤں گا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے وہ عظیم سپہ سالار ہیں کہ جب بھی آپ لشکر کی قیادت لے کر گئے ہیں کافروں کے خلاف تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید جس وقت دنیا سے گئے تو آلت جنگ کے اندر نہیں بلکہ بستر پر آپ دنیا سے گئے، اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے امت کو ایک پیغام دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میری اس امت کے بزدل لوگوں کو میرا پیغام سنا دو کہ اگر موت میدان جہاد میں آتی
تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ میں تو جہادی کے اندر رہا ہوں، میری پوری زندگی جہاد میں گزری ہے، لیکن میری وہاں موت لکھی نہیں تھی، میری موت لکھی تھی بستر کے اوپر، لہذا میں بستر کے اوپر مر رہا ہوں۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ موت سے رائے فرار نہیں ہے۔ جب وقت مقررہ آئے گا باہر کیف ہمیں جان دینی پڑے گی اور اس امانت کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ رائے فرار جب موت سے نہیں ہے تو پھر انسان کو ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میری موت کے لیے تیاری کتنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو یہ ادراک ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، اور پھر دوسرا ادراک یہ ہے کہ جب وقت برابر آ جائے گا، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، تو وہ جو وقت برابر آنے والا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ وہ ابھی آ سکتا ہے، 2 دن بعد آ سکتا ہے، 1 ہفتہ بعد آ سکتا ہے، 1 مہینہ بعد آ سکتا ہے، چلتے پھرتے آ سکتا ہے، صحت مندی میں آ سکتا ہے، سڑک پہ چلتے چلتے آ سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ وقت برابر آ سکتا ہے۔ تو جب یہ اچانک ہونے والا حادثہ ہے تو اس اچانک ہونے والے حادثے کے لیے ایک مسلمان کو ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ اس کی زندگی کے تانے بانے، اس کی زندگی کے شب و روز، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ غافل نہ ہو، بلکہ ہر لمحہ موت کے لیے تیار ہو کہ موت جب بھی تو آئے گی میں تجھے سینے لگانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں مکمل تیاری کے اندر ہوں، میرا ہر قدم تیری طرف ہی بڑھ رہا ہے اور میں تیاری کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ انسان کو یوں اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، وگرنہ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، موت کے متعلق زبانی کہنے والے تو بے شمار لوگ ہیں، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر موت کی تیاری نظر نہیں آتی۔ مرنا ہے یہ تو سارے ہی کہتے ہیں، اس سے تو کافر کا انکار بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایکسپائر ہونا ہے، مرنا ہے، لیکن یہ جو سینس ہمیں مسلمانوں کو دیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ موت آئے گی، اچانک آئے گی، تمہیں یہاں سے اٹھا کے لے جائے گی، تم نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، پھر تمہارا مرنا فقط مرنا نہیں ہے، تمہارا مرنا فقط ایکسپائر ہونا نہیں ہے کہ بس ختم ہو گیا، نہیں، تمہارا مرنا تو یہ ہے جیسے تم نے مرنا ہے تمہاری نئی زندگی شروع ہو جائے گی، تمہارے پاس برزخ ہے، تمہارے پاس قبر ہے، تمہارے پاس قیامت ہے، تمہارے پاس حشر کا میدان ہے، پھر جنت کا فیصلہ یا دوزخ کا فیصلہ ہے، تم نے زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کے دربار کے اندر حساب کتاب دینا ہے۔ لہٰذا اس سینس کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رب کائنات نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنا فضل کیا تھا اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے، یہ خصوصی فضل تھا بنی اسرائیل پر، یعنی اللہ نے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ موقع دیا پلٹنے کا، واپس آنے کا۔ رب کائنات نے کہا کہ میرا خصوصی فضل تھا بنی اسرائیل پر، عمومی فضل تو ہر بندے پر ہے، مجھ سمیت ہر بندے پر اللہ کا عمومی فضل ہے، بلکہ ہم کروڑ ہا کروڑ احسانوں کے نیچے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری ہر سانس کا آنا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارا دیکھنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارا بولنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے دماغ کا صحیح کام کرنا، دل کا صحیح کام کرنا، اعضائے جسمانیہ کا سلامت ہونا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے بندوں کے متعلق پتہ ہے کہ اکثر بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا نہیں کرتے، کہیں ان بندوں کے اندر ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ جتنے اعضائے بدنی اللہ نے دیے ہیں، ہاتھ کا بھی شکر ہے، زبان کا بھی شکر ہے۔ ایک تو شکر یہ ہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ سلامت دیے، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے زبان دی ہے، یا اللہ تیرا شکر تو نے سننے والے کان دیے ہیں، یا اللہ شکر تو نے مجھے سلامت پیشانی دی۔ ایک شکر تو یہ ہے، اور ایک شکر عملی طور پر شکر ہے کہ اللہ نے جس عضو کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بندہ اس عضو کو اسی مقصد میں استعمال کرے۔ آنکھ کا مقصد بے حیائی دیکھنا نہیں ہے، آنکھ کا مقصد قرآن پاک دیکھنا ہے، آنکھ کا مقصد والدین کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، آنکھ کا مقصد نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنا ہے، آنکھ کا مقصد یہ ہے اچھے راستے کو اپنے لیے متعین کرنا ہے، آنکھ کا مقصد یہ ہے اللہ لے جائے تو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی، آنکھ کا مقصد یہ ہے گنبد خضرا کی زیارت کرنی۔ تو یہ آنکھ کے مقاصد ہے۔ آنکھ کا مقصد یہ تو نہیں کہ اس سے بے حیائی دیکھی جائے، اس سے فحاشی دیکھی جائے، اسے غلط جگہوں پہ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح زبان کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے گالی گلوچ بندہ نکالتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، غیبت
غیبتیں کرتا رہے، چغلیاں کھاتا رہے، عیب جوئیاں کرتا رہے، زندگی کے اندر اس زبان سے لوگوں کی زندگیوں میں زہر داخل کرتا رہے، یہ زبان کا مقصد نہیں ہے۔ زبان تو جس مالک نے عطا کی ہے، یہ زبان جب اس کی فرمانبرداری میں استعمال ہوتی ہے پھر اس زبان کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے زبان دی ہے لیکن یہ استعمال ہی غلط رستے پہ ہو رہی ہے تو اس زبان کا شکر ادا نہیں ہو رہا۔ پیشانی رب العالمین نے اس لیے نہیں دی کہ اس پیشانی کو جناب کریم لگا کے سجایا جائے، یہ پیشانی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اسے رب کے دربار میں زمین پر سجدے کے لیے رکھا جائے۔ پیشانی کا حق تب ادا ہوگا، قدموں کا حق اس لیے ادا ہوگا کہ ان قدموں سے چل کر اللہ کے گھر کے اندر آیا جائے، ان قدموں سے چل کر فرائض پورے کیے جائیں، ان قدموں سے چل کر غریبوں کی مدد کی جائے، ان قدموں سے چل کر مظلوموں کی مدد کی جائے۔ تو قدم جب اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق چلتے ہیں تو ان قدموں کا اٹھنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ بارکف جتنے اعضاء رب العالمین نے دیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور قرآن پاک نے کتنا خوبصورت اسلوب اور طریقہ دیا ہے، رب کائنات نے کہا تم شکر ادا کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، یعنی یہ میرا تمہارے ساتھ ایک وعدہ ہے، شکر کرو گے نعمت کم نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی نعمت ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے، آئی ہے تو وہ لٹے نہ، واپس نہ جائے، اسے زوال نہ آئے، وہ چھینے نہ، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے ایسا کرو، اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ اس کے فوراً بعد رب کائنات نے یہ فلسفہ بیان کرنے کے بعد کہ موت سے بھاگو نا، بھاگنا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ٹائم پورا ہو جائے گا ہم پکڑ لیں گے، فرشتہ اٹھا لے گا، بند قلوں کے اندر بھی بچ نہیں سکو گے۔ اس کے فوراً بعد رب کائنات نے ذہن بنایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد سے منہ نہ موڑو۔ وقت آ جائے رب کی راہ میں جان دینے کا تو پھر پیچھے نہ ہٹو، چونکہ اس ماحول کے اندر قرآن پاک اتر رہا تھا جب لمحہ لمحہ جہاد کی ضرورت تھی اور کافروں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت تھی۔ اس وقت جہاد ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ جہاد تب فرض ہوتا ہے جب قریب کا ملک جو کافر ملک ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے، اب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ہر ایک بندہ جہاد کے لیے باہر نکلے گا اور اپنی جان کو پیش کرے گا، یہ اس پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو پھر ملک کے اندر چند لوگ بھی جیسے جہادی تنظیمیں ہیں، چند لوگ بھی اگر جہاد کرتے رہیں تو وہ سب کے سب بری و ذمہ اس فرض سے اور اس بوجھ سے ہو جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد رب کائنات نے موت، آخرت، قبر، حشر اس کی فکر کے متعلق لوگوں کا ذہن بنایا اور ساتھ ہی ایک بات ارشاد فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، ہے کوئی ایسا کو اللہ کو قرض دینے والا؟ اللہ کو قرض دینا اس کا کیا معنی ہے؟ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے؟ اور مفسرین نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، رب کائنات نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں نا تو ہمیں پکا یقین ہوتا ہے کہ واپس آئے گا، بھائی کو دیں، رشتہ دار کو دیں، دوست کو دیں، اور اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ واپس نہیں آئے گا تو پھر ہم دیتے ہی نہیں۔ جس بندے کے متعلق پتا ہو یہ فراڈی ہے، یہ لے کے بھاگ جائے گا، یہ واپس نہیں کرے گا، اس کا کام ہی یہ ہے، ہم کبھی بھی اسے قرض نہیں دیتے۔ ہم قرض دیتے ہی تب ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ قرض واپس آئے گا، یہ رقم ہماری ہے اور ہمیں واپس ملے گی، ہمارا حق ہے۔ تو رب کائنات نے کہا ہے کوئی تم میں سے اللہ کو قرض دینے والا؟ تو مفسرین نے کہا اس کا معنی یہ ہے رب کائنات نے اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے والے مال کو قرض کے ساتھ تعبیر اس لیے کیا ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح قرض دار قرض دے کے یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا، واپس آئے گا، میری راہ کے اندر دینے والوں یہ یقین رکھنا تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا، میں اللہ تمہارے مال کو سنبھال کے رکھوں گا، میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا، میں اس کا اجر تمہیں دوں گا، یہ تمہیں پلٹا کر دیا جائے گا، یہ قرضہ ہے۔ حالانکہ مالک اللہ ہے، مال کا مالک اللہ ہے، اسی کا دیا ہوا سب کچھ ہے،
انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، انسان تو ہر چیز پر یہ امین بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے پاس ساری امانتیں، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کا ہے، اس کا اپنا مال ہے، وہی ملکیت پوری زمین آسمان کے ہر خزانے کی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے جب میری بارگاہ کے اندر تم اپنے ہاتھوں سے دو گے نا تو میں رب بڑی شان والا ہوں، ایک دو گے میں 10 پلٹا کے تمہیں عطا فرماؤں، ایک دو گے میں 700 گنا پلٹا کے تمہیں واپس کروں گا، یہ تمہارا میرے پاس قرض ہے، میں بڑا چڑھا کر دگنا کر کے 7 گنا کر کے 10 گنا کر کے تمہیں واپس پلٹاؤں گا۔ گویا آیت کے حصے کے اندر اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا مسلمانوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ میری راہ کے اندر مال دیتے ہوئے تمہارے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو ہائے مارے گئے، ہائے لٹے گئے، مال کم ہو جائے گا، پھر پیچھے بچے گا کچھ نہیں، ہم دیں گے تو پھر رہے گا کیا، کاروبار گیا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ رب کائنات نے کہ ساری سوچوں کو ختم کرو، سودا ہمارے ساتھ کرو، جب ہمارے ساتھ سودا کرو گے تو ہم پلٹا کر تمہیں واپس کریں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جب کبھی میں غریب ہونے لگتا ہوں نا، میرے پاس 1 درہم دینار باقی رہ جاتا ہے تو میں اپنے رب سے سودا کر لیتا ہوں۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ رب سے سودا کیا کرتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے میں وہ 1 درہم دینار اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اللہ 10 پلٹا کے مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ مضبوط تھا، اللہ کی ذات پہ توکل مضبوط تھا، اور ان کا ایمان تھا کہ رب کی راہ کے اندر دیا ہوا مال یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ پلٹ کے واپس آتا ہے، دنیا میں بھی اس کے بدلے بندے کو ملتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو پھر وہ منظر دیکھنے والا ہوگا جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے والوں کو جزائیں عطا فرمائے گا اور انعامات عطا فرمائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تنگی دیتا ہے اور اللہ وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی رب کائنات نے کہا یہ ذہن میں خیال نہ پیدا کرنا کہ تنگ ہو جائیں گے، تنگ ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے جب ہم اللہ کی راہ میں مال دیں گے۔ یہ حالات خود تنگ نہیں ہوتے، اللہ کہتا ہے میں ہی تنگی دیتا ہوں، میں ہی وسعت دیتا ہوں، حالات کشادہ بھی میں کرتا ہوں، حالات تنگ بھی میں کرتا ہوں، اور بے شمار دولت مندوں کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہتا ہے یار پریشانی ہے، پریشانی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو اربوں کروڑوں کا مالک ہے، اس کے حالات تنگ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ بندے حالات تنگ نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے حالات تنگ بھی میں کرتا ہوں، حالات کھلے بھی میں کرتا ہوں۔ اور اس وظیفے کو رسول اللہ نے ایک اور حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی تفرغ لعبادتی، اے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، اگر تو ایسا کرے گا نا میں کیا کروں گا، میں تیرے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ اور دوسری بات اللہ فرماتا ہے جب تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا دل سکون سے بھر جائے گا، اور میں تھوڑے پر تمہارا کام چلا دوں گا، جو تمہارے پاس ہوگا نا اسی پر تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث کا دوسرا پہلو کیا ہے، فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا، میرا در چھوڑے رکھا، باغی رہا، بغاوت کرتا رہا، سر میرے دربار پہ نہ رکھا، میری مانی نہیں، بھاگتا رہا، پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا میں یہ کروں گا، میں ایک تو تمہارے سکون کو ختم کر دوں گا، دوسرا میں تمہارا ہاتھ مصروف کر دوں گا، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہونے دوں گا، تم بھاگو گے، اتنا بھاگو گے، کہو گے جی میں 10 بجے واپس آتا ہوں تو 11، مجھے تو نہ رات کی پتہ ہے نہ مجھے دن کا پتہ ہے، میری تو زندگی اتنی مصروف ہے۔ فرمایا اتنی بھاگ اور اتنی دوڑ کرواؤں گا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، تمہارے ہاتھ مصروف ہو جائیں گے، اور اللہ کہتا ہے میں ضرورت پوری نہیں ہونے دوں گا، ہک پوری ہوگی تو میں 10 اور منہ کھول کے سامنے بٹھا دوں گا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، پھر حال کیا ہوگا؟ تمہارا آخری ٹائم آ جائے گا، ضرورتیں ابھی بھی باقی ہوں گی اور آخری ٹائم آ جائے گا۔ قرآن پاک نے کہا کہ اللہ ہے جو تنگی دیتا ہے اور اللہ ہے جو وسعت دیتا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے مالک کے دربار کے اندر رجوع کرے، وہ ذات جو وسعتیں عطا کرتا ہے، وہ ذات جو تنگیاں دیتا ہے، تنگی ختم ہوگی تو اللہ کے دربار سے ختم ہوگی، اور رزق کے اندر وسعت ملے گی، مال میں وسعت ملے گی، اللہ کے دربار سے ملے گی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پلٹ کے تم نے اللہ کے دربار کے اندر جانا ہے، 1000 سال بھی جی لو، آخر تم نے اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان آیات بینات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا نور اللہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم